आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में नाकामी का जिम्मेदार कौन, और अगर दहशतगर्दी के ताने बाने रॉ से मिल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, वो हवाए गुलिस्ता है कि सभी बिखर रहे हैं। कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस कत्ल होने का, इस कत्ल करने का, इस टूटने का, इस बिखरने का, इस खिजा का सबब सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारे मोतबर और मोहतरम रहनुमाए कौम उलझे हुए हैं। वो उलझे हुए हैं अपनी अपनी सियासत में, अपनी अपनी तरजीहात में, अपने अपने वोट बैंक में, अपने अपने मफादात में। उन्हें अपनी नाक के आगे कुछ नजर ही नहीं आता या वो देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो देखते या देख सकते तो देखते कि उनकी नाअहली की वजह से, उनकी सियासी मजबूरियों की वजह से, उनकी कमजोर कुव्वत फैसला की वजह से नेशनल एक्शन प्लान नाकाम हो रहा है। दहशतगर्दी होती है, इज़ारे अफसोस होता है, सख्त कार्रवाई का अज़्म दोहराया जाता है, मरने वालों के लिए, जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान किया जाता है और बस बात खत्म। हाँ, अगर सानेहा बड़ा हो तो एक एपीसी भी बुला ली जाती है और फिर एपीसी के जरिए हुकूमत की कारकर्दगी पर पड़ने वाले दबाव को 9-2-11 कर दिया जाता है। मेट्रो बनना थी, बन रही है। मोटरवेज बनना है, बन रही हैं, लेकिन इन मोटरवेज पर, इन मेट्रो पर सफर करने वाले अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नेशनल एक्शन प्लान को अभी तक टेक ऑफ नहीं मिल सका। ये प्लान अभी तक तवज्जो का मोहताज है। बहरहाल अब अवाम हल चाहते हैं, दहशतगर्दी का, दहशतगर्दों का खात्मा चाहते हैं, चाहे वो रॉ हो, मुसाद हो या कोई और हो, क्योंकि अगर हम जवाब देने की ताकत रखते हैं तो हमें जवाब देना होगा। अगर हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख्वाब देखने वाले भारतीय सूरमाओं को दिन में तारे दिखा सकते हैं तो ये तारे हमें उन्हें दिखाने होंगे, उनको बताना होगा कि वो हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम होंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। क्या ये सब करने के लिए हम तैयार हैं? और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब ने। पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब और मजहबी रहनुमा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका भी। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। जनरल अब्दुल कयूम साहब, आपसे शुरू करते हैं। कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसमें रॉ मुलविस है, और ये अभी नहीं कहा जा रहा, ये हमेशा से कहा जाता है। और तकरीबन हर बड़े वाक़े के जो ताने बाने हैं दहशतगर्दी के वाक़े के, वो भी रॉ से ही जाकर मिलते हैं। सवाल ये है कि अगर ये सब रॉ कर रही है तो सर हम क्या कर रहे हैं, और क्या ये बातें खुद हमारी एजेंसीज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं? देखिए पारस, पहली बात तो आपको मुबारक हो कि आप उम्रा करके आई हैं 2 वीक्स के बाद, और आई एम श्योर कि आपने वहाँ पाकिस्तान के लिए दुआ की, बहुत दुआ की, और आई हैव नो डाउट्स कि हर पाकिस्तानी की दुआ अल्लाह ताला के पास जाती है और वो कबूल होगी इंशाल्लाह। दूसरी बात देखें, रॉ की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है। राइट फ्रॉम डे वन, जब से रॉ बना 1968 के अंदर, जब इनको 62 में चाइना से शिकस्त हुई और 65 में पाकिस्तान से स्टेलमेट हो गया, तो उसके बाद ये इन्होंने शुरू किया और ये बना। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट पे तो डाउट कोई नहीं है, बिकॉज उनके टारगेट्स आप देखें, आपकी P3C ओरियंस, आपके वैक्स जहाज, आपका GHQ, तो ये क्वाइट है कि उसके बेनिफिशरी वो हैं और वो। लेकिन अगला सवाल आपका ये है कि क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी हैं? आई कैन अश्योर यू कि ये नहीं बैठी हुई हैं। वो बड़े प्रोएक्टिव हैं
اور ان سے پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے را والوں کو. ان کی یہ را کی پینیٹریشن ہو کیسے گئی, یہ ان کو وہ سپلائی لائن مل کیسے گئی جو ان کے لیے کام کر رہی ہے, اور کیا آپ سب کچھ را پر ڈال کر اپنی کوتاہیوں سے, اپنی غلطیوں سے بالکل آپ کا بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں نہیں, کبھی بھی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دشمن کامیاب ہوتا ہے آپ کے ملک کے اندر کوئی سیبوٹاج کرنے میں, تو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ناکام ہوتی ہیں. ہم جو مرضی ہے کہتے رہے, حکومت وقت بھی ناکام ہوتی ہے. بٹ دی پوائنٹ از آپ کو سرکمسٹانسز کا انالیسس کرنا ہے, آپ کو حالات دیکھنے ہیں, آپ کو اپنے ملک کی لوکیشن دیکھنی ہے, آپ کا ماضی آپ نے دیکھنا ہے, آپ کو ایسٹرن بارڈر پہ بھی دیکھنا ہے ڈیورنڈ لائن کے اکراس کیا تھا, آپ کو ویسٹرن بارڈر, ایسٹرن بارڈر کے بھی انڈیا کی طرف اور ویسٹرن بارڈر کو وہ بھی دیکھنا ہے. تو یہ آئی کین اشور یو کہ آپ کے آئیز اینڈ ایئرز آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, ان کی ایفرٹس کے ساتھ یہ منیمائزڈ ڈیمیج ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا یہ کہا جا سکتا ہے, سمجھا جائے کہ پھر کہیں نہ کہیں پر ایسی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے را کو یا دہشت گردوں کو اپنی پسند کے لوگ مل جاتے ہیں, اپنی مرضی کے لوگ مل جاتے ہیں, اپنے ذہن کے لوگ مل جاتے ہیں؟ میں اگر یہ کہوں کہ ہماری ویک ایریاز کوئی نہیں ہے تو یہ غلط بات ہوگا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے بہت امپروو کیا ہے, اور ابھی اللہ کے کرم سے ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے اپنے پریمبل میں کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان فیل ہو گیا. آئی ول ناٹ سے دیٹ. میں نے نہیں کہا, جی یہ تو آرمی چیف نے کہا, اعتراف کیا, یہ تو وزیر اعظم نے کہا, وہ غلط کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں دیکھیں آرمی چیف نے یہ نہیں کہا کہ نیشنل ایکشن پلان فیل ہو گیا. ناکامی کا اعتراف کیا؟ نہیں, ناکامی کے اعتراف اس کے کچھ آسپیکٹس ہیں جو نہیں ہوئے. اس نیشنل ایکشن پلان کا آپ کا ضرب عضب ہے جو بہترین کامیاب ہے. نیشنل ایکشن پلان کے اندر آپ کا کراچی کا آپریشن ہے, آپ نے وہ اپنے طور پہ کیا. آپ نے ریفیوجیز تقریباً 55,000 افغان ریفیوجیز واپس چلے گئے, اور بیرونی فنڈنگ روکی ہے, آپ نے فرقہ پرست گروپس کے خلاف کارروائی کی, کلعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کی. کچھ فنڈز فریز ہوئے ہیں. بیرونی فنڈنگ کو روکنے میں ایک پروسیس ہے نا, اوور نائٹ. یہ بجلی کا بٹن نہیں ہے کہ آپ نے ابھی جو پچھلے 67 سال سے لگا ہوا ہے آپ نے ابھی مدارس ریفارمز شروع ہوئی ہیں, مدارس کی ریفارم شروع ہو گئی, کیوں نہیں ہے؟ بالکل ان کی فنڈنگ روکنے کے لیے اقدامات شروع ہو گئے ہیں, کیا روک لی گئی ہے؟ نفرت انگیز جو مواد ہے, جو لٹریچر ہے, کنٹرول کر لیا آپ نے اس پہ؟ سارے پہ کنٹرول تو نہیں ہوا, یہ تو آپ کی آنکھوں سامنے, یہ تو ایک پروسیس ہے جو گریجولی. دیکھیں آپ کی 67 ایئرز کی ایلز کو آپ 2 مہینوں میں یا 2 سالوں کے اندر نہیں کنٹرول کر سکتے, بٹ دی اورینٹیشن از دیئر. آپ نے اے پی سی کو بھی پروگریس نظر نہیں آ رہی ہے, وہ پروگریس نظر نہیں آ رہی ہے. پروگریس انشاءاللہ ہوگی. جو ویک ایریاز ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ایپیکس میٹنگ کے اندر, جس میں آرمی چیف بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, انہوں نے بھی اپنی پسند آگے چلتے ہیں. پروگریس کی بات ہو رہی ہے, آپ نے مجھ سے کہا نا کہ میں نے دعا کی ہوگی. یقین کریں پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت دعا کی, لیکن دعا کے ساتھ دوا کی ضرورت بھی ہے نا, اور وہ بھی ہمیں کرنی ہوتی ہے. شاہد لطیف صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. شاہد لطیف صاحب, صحیح ان ہاؤس اپنا ہاؤس جو ہے ان آرڈر کیے بغیر کیا ہم را سے لڑ سکتے ہیں؟ شاہد لطیف صاحب, ہم عسکریت پسندوں سے, ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں, ہم ان کو مارتے ہیں, لیکن جو ان کا پیدا ہونے کا عمل ہے کیا ہم اسے روک رہے ہیں؟ کیا ہم اسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آرگومنٹ چل رہی ہے نا جی, میرا اس سے کچھ اختلاف ہے جی. وہ اس طرح کہ یہ جو را ہے, یہ را خود تو یہاں آ کے پاکستان میں ایکشن نہیں لے رہی, اور نہ ہی وہ لے سکتے ہیں. یہ را کے جو آپریٹرز ہیں وہ تو ہم ہیں جی. یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو دہشت گرد ہے ٹی ٹی پی. اب کل ایک بیان آ گیا, سنتھیا ہال ایک جرنلسٹ ہے, فیمیل جرنلسٹ, اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جی یہ پاکستان کے اندر ہم یہ انڈیا نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی تھا وہ ان کا مین ٹول تھا. جی. ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان کا مین ٹول تھا پاکستان میں جو اٹیک دہشت گردی کروانے کا. اور انہوں نے کہا جی کہ اب چونکہ ضرب عضم کے ذریعے وہ ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کو وہاں سے اکھاڑ دیا گیا ہے, لہٰذا مڈل ایسٹ میں اب جو ہمارے ایسٹس ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروائیں گے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی فیل ہو گئی, ہم سوری, یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا کام ہے, مگر پورے ملک میں اگر آپ نے ایکچولی دہشت گردوں کو روکنا ہے ان کی کارروائیوں سے, وہ تو پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں. سر ٹھیک, آپ صرف سر لیکن اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان بھی تھا نا شاہد لطیف صاحب. آپ کے علم میں یہ بات ہے دہشت گردوں کو بننے سے روکنے کے لیے, ذہنوں کو چینج کرنے کے لیے وہ نیشنل ایکشن پلان کیا کامیاب ہو سکا ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. یہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو ہم نے افیکٹو ہونا تھا, اور نیشنل ایکشن پلان میں باقاعدہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کا تعین کر دیا گیا ہے. یعنی اس کے اندر 20 نکات ہیں.
آپ وہ سارے اٹھا لیجئے. جو آپ کی ملٹری انٹیلیجنس کا کام ہے وہ تو ایک بالکل اسپیسیفک نا, جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جی یہ جو کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس سیل آپ بنائیں گے نیشنل ایکشن پلان میں, اس کے اندر ملٹری انٹیلیجنس اور آپ کی سول انٹیلیجنس, ٹھیک, تو وہ تو بنا نہیں. وہ نیکٹا نام کی چیز ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ وہ آج تک فنڈس بھی دیے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ناراض ہیں, اب انہیں کہا گیا ہے کہ جناب ہم آپ کو فنڈز دے دیں گے. 10 دن بعد بات کی انہوں نے وزیر اعظم سے, دے دیں گے. جی ابھی ملے نہیں ہیں. جی بالکل ایسے ہی. یہ تو آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے نا, جب کہا گیا تھا دسمبر میں وہ واقعہ ہوا سانحہ پشاور کا, تو ہمیں بتایا گیا کہ جناب اب ہم فعال بنائیں گے. تو میرے خیال میں تو ابھی تک بھی فعال نہیں ہوا. لہٰذا اس آرگومنٹ کو ہمیں طریقے سے آگے لے کے چلنا ہوگا. شاہ صاحب اور بھی وجوہات ہیں اس کی, اور میں چاہوں گی اس پہ بھی بات کریں. آپ کوشش کریں ذرا جلدی اسٹوڈیو پہنچیں تو پھر مزید اس پہ آگے آپ سے بات ہوگی. فاروق حمید صاحب تھوڑا سا اس سے ہم آگے چلتے ہیں. یہ بھارتی وزیر دفاع ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے ذریعے نمٹا جائے گا اور کانٹے کو کانٹے کے ذریعے نکالا جائے گا. ویسے انشاءاللہ ان کی یہ خواہش جو ہے نا یہ کبھی پوری نہیں ہوگی. لیکن فاروق حمید صاحب, یہ جو ان کا بھارتی وزیر دفاع کا جو یہ بیان ہے, یہ سٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ بے سروپا اور جو احمقانہ بیان دیا ہے انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں اس کو آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ پچھلے 1 سال سے جب پرائم منسٹر مودی جب سے پاور میں آئے ہیں تو ان کا ایک بڑا جارحانہ اور ایگریسو پوسچر ہے پاکستان کے خلاف. اور یہی وجہ ہے کہ جب انڈین پرائم منسٹر اس قسم کا ان کی تھریٹنگ پوسچر ہے, لائن آف کنٹرول پہ, ورکنگ باؤنڈری پہ بار بار ان کی پرووکیشنز ہو رہی ہیں انڈین آرمی کی طرف سے, جو کہ آج کل سرپرائزنگلی تھوڑا اس میں ٹھہراؤ آیا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے, چاہے ڈیفنس منسٹر ہوں, چاہے ان کے انٹیریئر منسٹر ہوں, تو فورن منسٹر ہوں, وہ سب یہ اینٹی پاکستان جو ان کی ہیٹ سپیچز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ تھوڑے کچھ بکھرائے ہوئے ہیں. انڈین جو ہیں وہ اسٹیٹ آف پینک میں ہیں. دیکھیں میری نظر میں 3-4 وجوہات ہیں جس پہ انڈین جو ہیں وہ پریشان ہیں بڑے سخت. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر دوسرے دن اب کشمیر میں, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے, وہاں پہ پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں, جو ظاہری بات ہے ان کو بالکل پسند نہیں ہے. صرف وہ باتیں ٹھیک ہیں. دیکھیں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے دفاع کے لیے ہم کسی بھی قدم سے گریز نہیں کریں گے. فاروق حمید صاحب, لیکن کیا سفارتی سطح پر بھارت کو پاکستان نے وہ جواب دیا ہے جس کی ضرورت ہے, جو جواب بنتا ہے؟ کیا سفارتی سطح پر ہم یہ لڑائی ٹھیک لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے اب جس پوائنٹ پہ آپ آئے میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. کل جو ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک کمپریہنسو بریفنگ دی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو, جس میں آرمی چیف بھی تھے, انہوں نے یہ تمام جو پروفس ہیں, تمام ایویڈنس ہے, وہ ایک مرتبہ پھر پرائم منسٹر پاکستان کے سامنے رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ را کی جو انوالومنٹ ہے پاکستان میں, ہمارے پاس سالڈ ایویڈنسز ہیں, ہم دنیا کے کسی فورم پہ جا کے ان کو جا کے پریزنٹ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں, جو بات میں اینڈ میں کہنا چاہتا تھا میں بھی کہہ دیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو ایگریسو ڈپلومیسی کے ساتھ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں چلے جانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے دنیا کو کہ جناب یہ انڈیا ہے جو کہ تھریٹن کر رہا ہے, جو ایکچولی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی طرف سے ہو رہی ہے, اور دنیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اس کا نوٹس لے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں بلکہ اپنے جو ایمبیسڈریز ہیں ان کو لیڈنگ ورلڈ کیپٹل میں بھیجنا چاہیے. بے شک ہمارا ایسا نہیں ہو سکتا یہ بھارت جو ہمیں دہشت گردی سے زخمی کرنا چاہتا ہے, یہ خود اپنے زخموں کو چاٹتا رہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. فاروق حمید صاحب, میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھارت وہ بھارت جو ہمیں دہشت گردی سے زخمی کرنا چاہتا ہے, یہ خود اپنے زخموں کو چاٹتا رہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے اپنے تو ملک کے اندر اتنی 20-25 جو آلریڈی سیسیشنسٹ موومنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں, ادھر حالات ان کے اپنے بڑے خراب ہیں. تو وہ اگر وہ دیکھیں وہ آپ کو ایک میسج بار بار دے رہے ہیں. ان کا میسج یہ ہے کہ آپ کشمیر میں میڈلنگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ ان کی سپورٹ ختم کر دیں تو ہم بلوچستان کو چھوڑ دیں گے, اس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں. وہ آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے گوادر میں چائنیز کو آ کے بٹھا دیا, اگر آپ نے چائنا پاکستان کوریڈور کو امپلیمنٹ کیا تو یہ انڈیا کے وہ سمجھتے ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا, امریکنز تو انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کے لیے بلوچستان میں مسائل پیدا کریں گے. میں آپ کو پارس ایک بات بتاؤں,
تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، علامہ صاحب کو بھی ذرا شامل کر لوں. علامہ طاہر اشرفی صاحب، یہ جو بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر بات ہو رہی ہے جنہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا جواب دہشت گردی، کیا یہ سمجھا جائے کہ پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر بھارت نے اپنی پالیسی کا اعتراف کیا ہے؟ اور جو بات ابھی فاروق حمید صاحب کہہ رہے تھے، جو ہم کہتے ہیں دہشت گردی جو ہمارے یہاں واقعات ہوتے ہیں اس میں رو ملوث ہے، ہمارے پاس اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، تو یہ رکھ کر ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کو ہم دنیا کے سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ ہم بھارت کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیا مصلحت ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ تو متعدد مرتبہ آپ کو دھمکیاں بھی دیتا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہم بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں. افغانستان کے اندر سے پاکستان کے اندر جو دہشت گرد جیکٹیں لے کر آتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے تحفہ ہے، یہ خودکش جیکٹوں پہ. اور ہمیں پتا ہے کہ کب سے انڈیا بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں، کیوں اس نے وہاں 14 قونصلیٹ کھولے تھے، کیا وہاں وہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہمیں معلوم ہیں. لیکن اب انڈیا خود آگے بڑھ کر ان کا اعتراف نہیں کر رہا، وہ ہمیں دھمکا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم یہ کریں گے. میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستانی فوج کی اور حکومت کی امن پسندانہ پالیسی جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارے جو ہے بکواس کر رہے ہیں، وگرنہ 22 تحریکیں آزادی کی ہندوستان کے اندر چل رہی ہیں. اور آج اگر پاکستان ان تحریکوں کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو ہندوستان اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا کہ جس کا تصور سر اب ایک بات بتائیں، آپ نے فوج کی بات کی، آپ نے حکومت کی بات کی، ہم نے لڑنا ہے، عسکری محاذ پر فوج لڑ رہی ہے، سفارتی محاذ پر حکومت کو لڑنا ہے، لیکن جو دینی، جو مذہبی، جو فکری، جو نظریاتی محاذ ہے اس پر کس کو لڑنا ہے؟ کیا وہاں سے وہ جواب آ رہا ہے جو آنا چاہیے؟ کیا لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے؟ کچھ اپنی ذمہ داری بھی قبول کریں آپ. دیکھیے، میرا خیال ہے آپ چونکہ عمرے پر تھی، یہ جو جمعہ گزرا ہے ہر مسجد کے اندر، ہاں وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی تھی، اس وزیر کے بیان پر جو ہے قراردادیں آئی ہیں. حکومت کو کہا گیا ہے کہ جناب والا یہ سارے شواہد عالمی دنیا کے سامنے لے کر جائیں. سر میں اوور آل بات کر رہی ہوں، اس وزیر کے بیان کی بات نہیں. کیا آپ لوگوں کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ اگر پہنچتا تو پھر اگلی بات، تو یہ مذہبی تقسیم کیوں ہے، فرقہ وارانہ تقسیم کیوں ہے، لسانی تقسیم کیوں ہے، صوبائی تقسیم کیوں ہے، سب مسلمان کیوں نہیں ہیں، سب پاکستانی کیوں نہیں ہیں؟ پھر یہ 30 سال کا جو زخم ہے، جو 30 سال جو تباہی ہے، یہ ایک دن میں یا ایک ماہ میں ختم نہیں ہو سکتی. اور جب تک ریاست فیصلہ نہیں کرے گی، میرے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو رہی ہے، میرے بڑے محترم ہے جنرل صاحب، لیکن جس سیکٹری کو دیا گیا کہ آپ نے نیشنل نیریٹو تیار کرنا ہے، جو کمیٹی جس سیکٹری کی سربراہی میں بنائی گئی، ایک اجلاس آج تک نہیں ہوا. اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اجلاس بلاؤ، یہ مذہبی لوگ ان سے کہہ رہے ہیں، دینی جماعتیں کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اپنا نقطہ نظر لکھ کر بھیج دیں، ہم وہ پرویز رشید صاحب کو بھیجیں گے، وہ ٹی وی پہ لے آئیں گے تو نیشنل نیریٹو بن جائے گا. جب ایسے میں آپ کا جواب دے رہی ہوں علامہ صاحب، آپ کی اسی بات کا جنرل عبدالقیوم صاحب، اب آپ علامہ صاحب نے دیکھیں وہی ان کے کنسرنز ہیں. جو ناکامی کا اعتراف ہوا ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہیں اس وقت؟ دیکھیں، ہم نے کہا کہ ہم بالکل متحمل نہیں ہو سکتے کہ اس کے اوپر ہم ریلیکس کر سکیں. دیٹ از دی ریزن کہ پوری قوم سر جوڑ کے بیٹھی، ساری لیڈرشپ، ملٹری بھی اور سول بھی، اور ایک ایکشن پلان بنایا، اور اس کے اوپر الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس نکل رہے ہیں. لیکن پیس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، اور یہ کہا ہے پرسن نو لیس دی پرائم منسٹر اور دی چیف آرمی اسٹاف. تو دیر فور یہی بات شو کرتی ہے کہ ان کا کنسرن ہے اور اس کے اوپر. بٹ آئی کین ایشور یو کہ ایپیکس کمیٹیز ٹاپ پہ بھی، پروونس کے اوپر بھی، ان کے جو جوائنٹ آپریشن سیلز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز تک ہر جگہ کے اوپر اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے مشدی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اوور نائٹ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. بات ہے ایپیکس کمیٹی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو سندھ ہے نا وہ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. مجھے اور کہنا ہے، جی ذرا جلدی. جی علامہ صاحب، ایک اور عرض کرنی ہے. جب لاؤڈ سپیکر کی بات ہوئی، وفاق المساجد پاکستان کے تحت 76,000 مساجد ہیں ملک میں. میں پنجاب گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ، کے پی کے، سندھ، سب نے کہا، ہم نے کہا آپ کہتے ہیں ایک ہونا چاہیے، ایک ہوگا، 3 نہیں ہوں گے، 4 نہیں ہوں گے.
جب مدارس کی بات ہوئی، پنجاب کے اندر 16,000 مدارس جو ہیں انہوں نے اپنی معلومات حوالے کر دی. ٹھیک ہے لیکن ٹھیک سر، میں آگے بڑھا لوں تھوڑا سا. شاہد لطیف صاحب، ابھی جو ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں، آپ نے جنرل عبدالقیوم صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا اوور دی نائٹ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی مفادات کا شکار ہوا ہے؟ کتنا یہ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان پہ شور مچایا جا رہا تھا؟ دیکھیں، صرف نیشنل ایکشن پلان پہ شور نہیں مچایا جا رہا تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 سال پہلے نیشنل سیکیورٹی پلان آیا تھا، اور حکومت نے اس کا کریڈٹ لیا، اور ہم نے بھی دیا کہ یہ جی کسی حکومت نے ایسا کام نہیں کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی پلان مل رہا ہے، کیونکہ ہم تو دہشت گردی کی جنگ میں پچھلے 12 سال سے پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ نیشنل سیکیورٹی پلان ہمیں اس میں سے اس سے بچائے گا. مگر اس کے بعد ہم چپ کر گئے. پھر کئی مہینے گزر گئے جب تک پشاور کا واقعہ نہیں ہوا. جب پشاور ہوا تو ہم نے کہا نیکٹا بنائیں، نیکٹا کو فعال کر دیں. نیکٹا نامی ایک چیز تھی، مگر نہ کوئی اس کا سٹرکچر، نہ کوئی اس کا اور نشان، کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے کہا جی اس کو فعال کر دیں. بہت شد و مت سے یہ بات کی گئی. پھر ہم نے دوسری چیز جو بات کی وہ تھی 20 نکاتی پلان. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا مین جو ہے پلان، اور اس کا جو خاکہ ہم نے تیار کیا، اس کے تحت ہمیں منصوبہ بندی کرنا تھی اور اس کو آگے لے کے چلنا تھا. فعال کا یہی مطلب ہے نا کہ اب اس پہ امپلیمنٹیشن کریں، عمل درآمد کریں. تو وہ کیسا نیشنل ایکشن پلان ہے اور کیسی نیکٹا ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس کو فنڈ نہیں ملے. یعنی دہشت گردی، آپ نے کہا کہ دہشت گردی اس ملک کا نمبر 1 خطرہ ہے. ہنگامی حالات ہیں مگر اس کو فنڈ نہیں مل سکتے. پھر جب کسی اور پلان کا ہم ذکر کرتے ہیں، آئی ایم شیور کہ پھر حکومت کے عہدے داران کہتے ہیں جی آپ ہماری ڈیولپمنٹل پلان کو چلنے نہیں دینا چاہتے. آپ چلیے، یہ میں کہہ کے اب میں نام نہیں لیتا، آپ چلیے ڈیولپمنٹل پلان تیار کیجیے. نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اب میں نام نہیں لیتا کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر ڈیولپمنٹل پلان کے لیے پیسے، ترجیحات کا مسئلہ ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے. لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور ہندوستان کا رویہ دیکھیے کہ وہ تو کھلم کھلا، میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے آرٹیکل. کیا یہ آرٹیکل کل پرسوں سے جب سے آیا ہے، اچھا، اور ان کی سب سے خطرناک بات جو اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھی، اور وہ کوٹ کر رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ٹاپ لیول لوگوں کا انٹرویو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے جو ایسٹس ہیں، ہمیں چونکہ یہ ہر صورت یہ ان کا کوریڈور جو ہے چائنا اکنامک پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کو روکنا ہے. لہٰذا ہم اپنے جو مڈل ایسٹ کے ایسٹس ہیں، اب تو ٹی ٹی پی ختم ہو گیا، مڈل ایسٹ کے ایسٹس کو اگر ہمیں نیوکلیئر ڈیوائسز بھی دینے پڑے تو ہم وہ بھی دیں گے. تو اس کی کوئی ایف آئی آر کٹائی ہے. لیکن ایک بات بتائیں، پھر جنرل صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، کیا وہ بھارت کو اس لیول پر اور جس طرح کا جواب دینا چاہیے وہ دے رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دے رہے ہم جواب. ہمیں سفارتی لیول، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرے بازی کریں، مگر سفارتی لیول پہ ایفرٹ تو فوری طور پہ ہونا چاہیے. کوئی ایک اسٹیٹ دوسرے نیوکلیئر اسٹیٹ کو وارننگ دے رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ استعمال کریں گے، ہم نیوکلیئر ایسٹس جو ہے اپنے نیوکلیئر ڈیوائسز جو ہیں اپنے ایسٹس کو دیں گے. اس کے اوپر کیا ہم پاکستان اگر یہ بات کرتا تو ہمیں اسپیئر کیا جاتا، ہمیں اسپیئر کیا جاتا. اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھی؟ نیشنل ایکشن پلان کے 18 نکات، اس کے اوپر اپڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، بھئی کیسے ہو رہا ہے؟ ایک میرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. نیشنل ایکشن پلان میں پولیس جو ہے وہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، ایسے ہی ہے کیونکہ نیشنل ایکشن پلان مینلی سول ایڈمنسٹریشن کے اراؤنڈ گھومتا ہے. اس کی عمارت جو ہے وہ پولیس کے اوپر، پولیس اس کی بنیاد ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں پولیس کا ذکر ہی نہیں. وہ کہاں سے ریفارمز کریں گے جس کا ذکر ہی نہیں؟ سر، اس کا جواب میں بریک کے بعد آپ سے لوں گی جنرل صاحب. لیکن بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، ایک بات سے بتا دیں بریک پہ جانے سے پہلے، کیا یہ دہشت گردی کے مسئلے پر بھی ہم سب ایک نہیں ہیں؟ کیا یہاں پر بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ اور اگر ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں، میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جب ہم ایپیکس کمیٹیز کی بات کرتے ہیں، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے، ہمیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل ول ریزالو نہیں ہے، بلکہ یہ پروونشل گورنمنٹ میں، خاص کر سندھ گورنمنٹ میں تو ایپیکس کمیٹی کے بارے میں ان کی ریزرویشن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایپیکس کمیٹی جو ہے جس میں ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ بھی شامل ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کی جو مس گورننس ہے وہ اس میں ان کی انٹروژن ہو رہی ہے. وہ ان کو چیک کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اور جو وہاں پہ کرمنل مافیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. تو دیکھیں، کراچی آپریشن کو سٹال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مجھے بڑے معذرت سے کہنا پڑا، جنرل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل
PMLN में, पीपल्स पार्टी में और NQ में एक टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे ये बताएं, अल्ताफ हुसैन साहब के जो फौज के खिलाफ रिमार्क्स आए थे, उस पे कहा था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनाब बलूचिस्तान और KP असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की। जनरल साहब हमें ये बताएं कि पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पेश हुई थी, PTI ने क्यों नहीं पास हुई? सिंध गवर्नमेंट का तो अंडरस्टैंडेबल है, जरदारी साहब की डिफाइंस है वहां पे। तो देखें, जो अब आप नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, जो चीफ कोऑर्डिनेटर और फोकल पॉइंट जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो तो 3 महीने से एक्टिव ही नहीं थे, वो तो अब अल्लाह अल्लाह करके तो बहुत सारे सवाल हो गए जनरल साहब आपके लिए। मामला ठीक हुआ और दूसरा जुडिशरी ऑन बोर्ड नहीं है। ब्रेक लाजमी होगी। ठीक, मैं ब्रेक ले लूं जनरल ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब? अच्छा, जवाब सोचने का मौका मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ से ये भी बात करेंगे जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब का दूसरा मरहला है, क्या शहरी क़यादत उसके लिए तैयार है? इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा जनरल साहब, बहुत सारे सवालात थे, उनके जवाब आपने देने और साथ साथ आपने ये भी बताना है कि हालिया दिनों में कराची में जो वो सानिहा सफूरा हुआ, आपने देखा कि पढ़े लिखे दहशतगर्दों के ग्रुप सामने आए हैं, आला जो तालीमी इदारे हैं वहाँ से वो तालीमी याफ्ता थे। तो क्या ये बात, ये जो नया ट्रेंड है, ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं और इसको ख़त्म करने के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर इक़दाम? देखिए, ये बिल्कुल आपने ये जो आखिरी बात की है, बड़ी वैलिड बात है कि पढ़े लिखे घराने के एजुकेटेड लोग ऐसी चीज़ों के अंदर मुलविस हैं, तो ये हमारे मुआशरे की खराबियाँ हैं ना। और ये मुआशरे की खराबियाँ जो हैं, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो हमारे लिए ये सोल सर्चिंग है कि हमने इसको एड्रेस करना है। आप ये देखें, नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई, विद ऑल ऑनेस्टी मैं ये समझता हूँ कि देखिए, सबसे आसान बात होती है क्रिटिसाइज़ करना। किसी को भी ले दे के कोई भी हुकूमत आ जाए, और हुकूमत को ये खुश होना चाहिए कि ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, क्योंकि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप अपने हाउस को इन ऑर्डर रखें, आप मुतमईन रहें, चूंकि लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आप हुकूमत में आए, आपने डिलीवर दिया। देखिए, नहीं बिल्कुल होती है। देखिए, ये तो आपकी अपनी एक व्यू है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी चीज़ें आप टॉक शोज के अंदर यहाँ बैठ के शेयर भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो ये हुआ तो वो हुआ, लेकिन आपको ये पता है कि नेशनल एक्शन प्लान के जो बड़े पॉइंट्स उन पे एक्शन हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा था या फंड्स एलोकेटेड नहीं थे, उसका हाईएस्ट लेवल के ऊपर नोटिस लिया गया। अगर सिंध के अंदर कोई कमजोरी है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन आपकी अपने मुल्क की सेंसिटिविटीज़ भी हैं। अगर तो इधर हो ना डिक्टेटरशिप, तो विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन गवर्नमेंट को हटा दो, उसको बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को फायर कर दो, कायम अली शाह साहब को खत्म। ये ऐसे नहीं हो सकता। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये देखना है कि ये आपने पूरे मुल्क को इकट्ठा करके आगे लेके जाना है। लेकिन क्या साहब, इस हवाले से एक पेज में चूंकि तासुर ये है कि जो कुछ ऑपरेशन के हवाले से खास तौर पे और इस सूरत हाल में फैसले लिए जा रहे हैं, वो हमारी अस्करी क़यादत ले रही है, और जो हमारी सिविल क़यादत है ना, वो बेचारी चाहती है, ना चाहते हुए करना पड़ता है, मानना पड़ता है। देखिए, अस्करी क़यादत के हम प्राउड हैं। अस्करी क़यादत हमारे आर्म्स हैं, हमारी आईज हैं, वो हमारे पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। प्लीज ये दाना ना फेंके। मैं ये कहता हूं ना कि बहुत से लोग ये करते हैं कि वो जो काम हुआ वो तो उन्होंने किया ताकि बिल्कुल देखें, आज एक हुकूमत है और हुकूमत एक पार्टी की नहीं है। हुकूमत 3 जमातें मुख्तलिफ सूबों के अंदर, और इवन MQM का भी गवर्नर उधर है। प्लीज टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये टॉक शोज जो हैं, ये लाइट गपशप के लिए नहीं है कि मुझे जो आए मैं पत्थर उठा के दूसरे को मार दूं। हमें अल्लाह को जान देनी है, और मैं आपको सच, मैं एक पार्टी का रुकन तो जरूर हूं, और मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी जमात का रुकन हूं जो हुकूमत भी कर रही है और जो डिलीवर कर रही है, और जिसको दिल से कह रहे हैं। मैं खुदा की कसम दिल से कह रहा हूं, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं। आई एम प्राउड टू बी ए मुस्लिम लीग कारकुन, और हम 1947 से मेरी फैमिली पे है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जमात से गलतियां नहीं होती होंगी, या हमारे दौर में जो वीक एरियाज हैं उनको हमें कवर नहीं करना। हमने अपनी पार्टी के अंदर भी इत्तेहाद पैदा करना है, हमने मुल्क के अंदर भी इत्तेहाद पैदा करना है। हमने इन चैलेंजेस को फेस करना है। जी, इस टर्म में कर लेंगे ये सब, या अगली टर्म का? देखो, हमने एक बिगिनिंग कर दी है। अच्छा, और अल्लाह के करम से ये आप देखेंगे कि अगली टर्म जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की होगी। अच्छा, आप यू कैन टेक इट इन राइटिंग। मैं आपको बताऊं, अगर ये हमारे टेक ऑफ कर गए, ये दहशतगर्दी का मसला, ये आपका कॉरिडोर का मसला, एनर्जी के मसाइल,
اور آپ کو بین الاقوامی طور کے اوپر تو اگلی بھی ہوگی. یہی فکر ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت سا فال اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ ابھی جنرل صاحب کی بات سنی، وہ تو بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ بڑا ڈیلیور کر رہی ہے، لیکن اب تک جو آپ مدارس کی بات کر رہے تھے سر، ہم مدارس کو رو رہے تھے کہ اکثر مدارس جو ہیں وہاں سے دہشت گرد نکلتے ہیں اور ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو یہ کالجز اور یونیورسٹیز کا معاملہ آ گیا ہے. اب کیا کیا جائے، اس کو کیسے حل کیا جائے، پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بڑی واضح بات ہے کہ جب تک آپ انتہا پسندی نہیں روکیں گے اس وقت تک آپ دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے. اور یہ کالجز یا مدرسے کا معاملہ نہیں ہے. میں آپ کے اس پروگرام میں کئی 100 بار کہہ چکا ہوں کہ یہ مدرسے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. یہ ایک جو تیار کیا جاتا ہے ذہن، اس کا مسئلہ ہے. اور اب تک ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ہاں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں پاکستان علماء کونسل نے بہت کوشش کی ہوگی، لیکن اپنی سطح تک اپنی بساط کے مطابق اور بھی تنظیموں نے کی ہوگی، لیکن گورنمنٹ کے لیول پر ابھی تک کچھ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب کو بہت کچھ بتایا جاتا ہے، مجھے پتا ہے، انہیں مطمئن کیا جاتا ہے جناب یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاؤنٹر نیریٹو جس کمیٹی نے بنانا ہے اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا ہے اب تک. جس کمیٹی، اور جب ہم کہتے ہیں اجلاس بلاؤ تو وہ فرماتے ہیں جناب لکھ کر بھیج دیجئے. اسی طرح مدارس کا جو معاملہ ہے، مدارس نے مکمل تعاون کا کہا، لیکن چونکہ یہاں پر جو بیوروکریسی ہے، یہاں پر جو وزارتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اپنے ایجنڈے ہیں. اور یہ کالجی یونیورسٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس نیریٹو کے خلاف، اس سوچ کے خلاف، اس فکر کے خلاف، اس نظریے کے خلاف جو جس جدوجہد کی ضرورت ہے، وہ جدوجہد کوئی پاکستان کی اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. فاروق حمید صاحب آپ ضرور بات کریں، لیکن دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں مدارس کا تو ذکر تھا نا. ابھی تک تو ہم ان کی فنڈنگ میں اور ان کی رجسٹریشن میں ہی الجھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے تعلیمی یافتہ جو ذہن ہیں ان کو کیسے سیٹل ڈاؤن کریں گے، ان کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ فاروق حمید نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. یہ صفورہ کا جو حملہ، اس میں جو لوگ انوالو تھے وہ آپ کی بات صحیح ہے، وہ بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ انجینئرز اور یہ لوگ تھے کراچی کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے. تو وہ تو ظاہر ایک نیا فیکٹر سامنے آ گیا کہ وہ لوگ ایسا مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ یونیورسٹی میں بھی تو وہ ایکشن بھی، وہ ایسپیکٹ بھی ہم نے دیکھنا ہے. جی نہیں، لیکن یہ زیادہ یہ جو انجینئر اور یہ لوگ ہیں، یہ تو کراچی کے حملے میں پہلی مرتبہ یہ ایک ایسپیکٹ سامنے آیا نا. لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا حکومت نے جو گلف کنٹری سے انلیگل فنڈنگ ہو رہی ہے ہمارے مدرسہ آرگنائزیشن کو، کیا اس فنڈنگ کو حکومت روکنے میں کامیاب ہوگی ہے؟ کیا ہم نے ان گورنمنٹ کو کہا ہے کہ خدا را یہ جو آپ نے اپنے پراکسی پاکستان میں بنائے ہوئے ان کم کریں ان کی فنڈنگ؟ ایک یہ بات. دوسرا میں 2 پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں اپنی ایکسٹرنل پالیسی کے حوالے سے. دیکھیں ہم رو تو کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہماری حکومت نے برٹش گورنمنٹ کو فارملی کہا ہے کہ آپ بلوچستان کے وہ ناراض ڈسیڈنٹ لیڈر جو یہاں سے بھاگ کے ادھر گئے ہیں، جن کو برٹش گورنمنٹ نے پولیٹیکل اسائلم دی ہے، جس طرح الطاف حسین صاحب کو بھی انہوں نے جی فاروق جی بالکل باغی چلے. تو مجھے کہنا یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کراچی میں بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں، یہ بلوچ لیڈر لندن میں بیٹھ کے بلوچستان انسرجنٹس کو انسائٹ کرتے ہیں. حکومت نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ دوسری ایران کے بارے میں دیکھیں، 1973 کی جو بلوچستان انسرجنسی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. ہم اس زمانے میں جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات تھے. ایران کی فوج نے فزیکلی آ کے ہماری مدد کی تھی اس انسرجنسی کو کنٹین کرنے میں. آج حالات یہ ہیں، ہم ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ بلوچستان میں امن قائم نہیں کر سکتے جب تک ایران کی آپ کو بھرپور سپورٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، فاروق حمید صاحب کی بات پر ہی شاہد لطیف صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو اس پہ کیجئے، لیکن میں آپ سے اس پہ ضرور سوال کرنا چاہوں گی جو ہم سانحہ صفورہ پہ بات کر رہے تھے کہ تعلیمی یافتہ دہشت گرد وہ وزیرستان آتے جاتے بھی رہے، وہ ٹریننگ بھی لیتے رہے، وہ کاروائیاں بھی کرتے رہے، ان کا کریڈٹ بھی کوئی لیتا رہا، وہ کام کرتے رہے. یہ کیا یہ انتہائی زیادہ خطرناک بات نہیں ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ جسے ہمیں خطرہ ہے، جسے پاکستان کو خطرہ ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر رہا ہے، تعلیمی یافتہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے؟ 9/11 جن لوگوں نے کیا تھا وہ کون تھے؟ وہ ان پڑھ تو نہیں تھے.
وہ برینز تھے, وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, ہائیلی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ اینڈ اویئر لوگ تھے. تو یہ تو ہمیں خطرات نظر آنے چاہیے, اور جو استعمال کرے گا آپ کے ہاں سے ان ایسٹس کو وہ تو اکراس دا بورڈ کرے گا نا. اور پھر کیا یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سارے اسٹیٹ سے خوش ہیں؟ ان کے اپنے پرابلمز ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچپن سے آپ جن لوگوں کو لیتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں, لہٰذا زیادہ تر یہ بیکورڈ علاقوں کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں کو آپ جو ہے اس کے ساتھ پلے کرتے ہیں. یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے اپنے پرابلمز ہیں. کیا اسٹیٹ ان کو نوکریاں دے سکتا ہے؟ کیا یہاں میرٹ ہے؟ کیا یہاں پڑھنے کے بعد آپ کو کاروبار یا آپ کو جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں کیا وہ آپ کو ملتا ہے؟ یہ تو اکراس دا بورڈ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے نا کہ یہ لوگ بھی اب ان کے ہتھے چڑھنے لگ گئے ہیں, اور یہ چڑھیں گے, اور یہ چڑھیں گے, یہ ضرور چڑھیں گے. تو کیا کریں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہاں سے پھر بھاگتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. جب یہ باہر جاتے ہیں تو ان کو ملک کے خلاف تیار کیا جاتا ہے, وہاں سے یہ ان کو تیار کر کے بھیجا جاتا ہے, پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ کام تو ہوگا. میں ذرا واپس آنا چاہتا ہوں وہ جو ہم پلان کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. بڑے احترام کے ساتھ جنرل صاحب یہاں بیٹھے ہیں, بڑے ہی احترام کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان, حالانکہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہو رہا ہے, میں نہیں سمجھتا ہو رہا ہے. 2 نقطے تھے, دیکھیں میری بات سنیں, اگر ہو رہا ہے نا تو پھر ہمیں بتایا جائے. مثلا سب سے پہلے ہم نے جڑ جو اس کی آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ یہی کہا تھا نا کہ یہاں مدرسے ہیں. یہ اشرفی صاحب بالکل اسی طرف آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو جیکٹیں پہننے کی تربیت دی جاتی ہے, بچوں کو, معصوم بچوں کو, جہاں ان کی ذہنیت اس طرح کی بنا دی جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس پلان کے بارے میں, فنڈز کے بارے میں, یہ کون سے مدرسے ہیں ہم نے ان کو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. کالعدم جماعتیں ہیں وہ اور ناموں سے ابھی تک چل رہی ہیں. ہم نیشنل ایکشن پلان میں سیریس نہیں ہیں. ہمیں جب تک وہاں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہوئی کہ آپ کی ایون ایپیکس کمیٹیز جو ہیں وہ سیاسی مصلحت کا شکار ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہاں گئی وہ نیک نیتی. ایک منٹ یہ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے آن اے پارٹی جس نے پاکستان کریٹ بھی کیا کہ آپ سیریس نہیں ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ووٹ سے آئی اور ووٹ سے دوبارہ آنا ہے. نہیں, میرا مطلب ہے نون لیگ کی قیادت تو آج ملک کی نواز شریف کے ہاتھ میں نا. دیٹ مینس کہ ہی از ناٹ سیریس, دیٹ مینس کہ باقی جو لوگ سیریس نہیں ہے. سنیں میری بات, ایک تو یہ ہے کہ میری سنیں, مجھے ٹائم دینا, پھر 3 بندے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ود آل آنیسٹی, ٹرسٹ می, لوگ سیریس ہیں. پوری قیادت ساری ملک کی اکٹھی بیٹھ کے بات کی اور یہ کیا. دوسری بات جو ہم نے یہ کہا کہ پڑھے لکھے لوگ کیوں انوالو ہیں, اور شاہد لطیف صاحب نے بڑا رائٹلی کہا کہ جو 9/11 والے, میں کہتا ہوں داعش کے اندر بھی جو انوالو ہو رہے ہیں لوگ وہ بھی سارے لوگ پڑھ لکھے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے جو ساری توپیں مدرسوں پہ لگائی ہوئی ہیں, مدرسوں کے اندر ساری خراب نہیں ہے. کینسر اکراس دی بورڈ ہے, اس سارے کو ٹھیک کرنا ہوگا, انداز کو بدلنا ہوگا. سولوشن نہیں ہے اور اس پہ ہم ڈیلیبریٹ نہیں کر رہے صحیح طرح سے. جلدی دیکھیے نیریٹو تیار کیجئے اور میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں قومی ایکشن پلان ہی آخری حل ہے. نواز شریف صاحب مخلص ہیں, رئیس شریف مخلص ہیں, نیچے والوں کو سمجھائیے, بیوروکریسی کو سمجھائیے. جی میں صرف یہ کہوں گا کہ اب چائنیز بڑی تعداد میں پاکستان آنے والے, خاص کر بلوچستان میں کوریڈور پہ کام ہوگا, ان پہ چائنیز پہ حملے ہوں گے. ہمیں ان کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر یہی معاملات رہے بلوچستان گورنمنٹ کے جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے. چائنیز کی ڈر کے بھاگ نہ جائے یہاں سے. ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے, بالکل جب تک زندہ ہیں آخری سانس تک ہمیں لڑنا چاہیے. بہت شکریہ. وہ ہم نے ڈویژن تو تیار کر لی ہے, بٹ تھریٹس آپ کو نیوکلیئر ڈیوائسز کی آ رہی ہیں. فاروق حمید صاحب بالکل یہ بڑا ایشو ہے. علامت نہیں کریں گے, نہیں مقابلے کے لیے اشرفی صاحب تیاری کرنی ہے نا. ٹاک شو میں مقابلہ وہ اقدامات سے ہوں گے, اقدامات نظر نہیں آ رہے. یہ گیدڑ شوز پہ نہیں ہوں گے. گیدڑ بھب کیا ہے نیوکلیئر. نہیں گیدڑ بھبکیاں نہیں ہیں, اپنے ملک کا خیال رکھیے. انہوں نے مفتی بہانی بنا دی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.